अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। सियासत में एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा है कि तमाम, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हर तकरीबन जमात ही अपनी जमात की नफ़ी करती हुई नज़र आ रही है। हम ये बात, और मैं ये बात कहने पे क्यों मजबूर हूँ, मैं ये इसलिए बताती चलूँ चूँकि वफाकी जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के जनाब राना सनाउल्लाह साहब बराए सियासी उमूर, उन्होंने एक बयान दिया। अब उनके बयान की कोई और क्या तरदीद करेगा कि उनकी अपनी जमात के ही लोग बड़े एक खुले अल्फाज में बबांगे दोहल उनके अल्फाज की तरदीद कर रहे हैं और उनकी पूरी बात की तरदीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई डील ऑफर नहीं हुई और इस तरह की कोई भी चीज़ ऑन द कार्ड्स कभी रही ही नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। वहाँ पर भी एक तरफ साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि अभी हालिया दिनों में बड़े एक्टिव होते हुए नजर आए, और ये बात भी गलत नहीं है कि जब उनको वज़ीर आला के ओहदे से हटाया गया था उसके बाद वो एक तवील अरसे तक, कई माह तक खामोश थे और मंजर आम पर ऐसा नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा था कि गालिबन वो पार्टी नहीं छोड़ चुके हों। लेकिन अब वो ना सिर्फ नज़र आ रहे हैं बल्कि कई सारे इंटरव्यूज़ में भी बहुत खुलकर इजहार ख्याल करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो जो बात करते हैं तकरीबन फौरी तौर पर उसकी तरदीद हमें मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर भी यही सिलसिला जारी हो सारी है कि अपनी ही जमात की तरफ से एक बात आती है और उसी जमात का दूसरा जो शख्स है, और वो भी मतलब कोई नॉर्मल कोई शख्स नहीं बल्कि वज़ीर आला या फॉर्मर वज़ीर आला, वो डिनाई कर देता है या उस पूरी बात को रेफ्यूट कर देता है। तो ये सिलसिला एज वी स्पीक चल रहा है, और इमरान खान साहब की जो आँख के हवाले से जो कंसर्न्स थी उसके ऊपर भी दो बिल्कुल पोल्स अपार्ट नैरेटिव्स आ रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत और पीटीआई के भी कई लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो प्रोसीजर था उसके बाद उनकी आँख की जो सूरत हाल है वो खासी बेहतर है और रिकवरी फेज़ में है। दूसरा इंजेक्शन भी उनको लगने वाला है। हुकूमत कहती है हमने फैमिली को भी बुलाया, हमने ज़ाती मौलजीन को भी एक्सेस दिया, सब कुछ किया हमने, लेकिन उसके बावजूद ऐसा मालूम हो रहा था कि बार बार अलीमा खानम साहिबा, उनके ऊपर लोग बात करते हुए गवर्नमेंट के लोग नज़र क्यों आ रहे हैं, वो बार बार किसी अपने सियासी ओपोनेंट का नाम नहीं ले रहे बल्कि अलीमा खानम साहिबा का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, ख्वाह वो मोहसिन नकवी साहब हों या कोई भी और हुकूमत का शख्स हो, जैसे तारिक फजल साहब हैं वो भी हैं। ये दोनों हजरात ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो है वो इस पूरी चीज़ को वीटो कर देती थी और ना किसी फैमिली के बंदे को एक्सेस देती थी, जो कि गवर्नमेंट कह रही थी कि आप एक्सेस हम आपको दे रहे हैं, आप बिल्कुल आएँ, और ना वो ज़ाती मौलजीन तक को रसाई देती थी। इन इल्ज़ामात के ऊपर भी नाज़रीन आज इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सेहत के ऊपर सियासत नहीं हो सकती। ये जो बेसिक पिवटल उसूल है, जो मोरालिटी का तकाजा है और बहुत बुनियादी मोरालिटी का तकाजा है, क्या इसको वायलेट किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो किसकी तरफ से किया जा रहा है? आज हम एक मुखलिसाना अंदाज में इस सवाल को भी जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। चंद चीज़ों को देखते चलिएगा, जो कि डील की पेशकश की बाज़गश्त हम सुन रहे थे और हुकूमत के ही अपने लोग उसकी तरदीद कर रहे थे। किन तरह से क्या कड़ी है, सीक्वेंस है उस बयान की, और फिर उसकी उस बयान की तरदीद बराए तरदीद की, जो कि गवर्नमेंट के अपने ही जो लोग थे वो करते हुए नजर आ रहे थे। वो देखते चलिएगा। बानी पीटीआई को डील की पेशकश, और फिर फैसल वाडा साहब भी इसमें इंटरेस्टिंग रोल या एक अपना क्या कहते हैं वो प्ले करते हुए, जैसे कैरेक्टर होता है ना किसी मूवी में, वो उसमें वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी इसमें प्ले करते हुए नजर आए। बानी पीटीआई को डील की पेशकश। सेनेटर फैसल वाडा का वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के बयान पर सख्त रद्द अमल। सियासी तीर ना चलाएं वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। मैंने आप लोगों से कहा था कि इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी। बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राना सनाउल्लाह साहब ने फिर वजाहत दी बाकायदा फैसल वाडा साहब के बयान में, लेकिन आप नोट करें फैसल वाडा साहब का बयान काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड बयान था। राना सनाउल्लाह साहब ने किसी तरह की तनकीद से गुरेज किया फैसल वाडा साहब पे। एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड, ना कोई डील है ना ही ढील है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वो अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण: हम हुकूमत को खुद डील ऑफर कर रहे हैं, हुकूमत हमारी मुलाकात ना कराए, सिर्फ फैमिली की मौजूदगी में बानी पीटीआई का इलाज कराए। हम आज के बाद किसी का नाम नहीं लेंगे। अलीमा खानम साहिबा। बानी पीटीआई का दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए 25 फरवरी को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा।
پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست کی وجہ سے بیرسٹر گوہر اور بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج معائنے کے دوران نہ آ سکے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ دوسری جانب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، یہ جو پی ٹی آئی کے ایکس کئی سارے لیڈرز جس کے فاؤنڈرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں قومی حکومت کے قیام کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ قومی حکومت نواز شریف، آصف زرداری، بانی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی اکابرین کے مشورے سے بنائی جائے۔ ساتھ گوئنگ فارورڈ کوٹ لکھپت جیل میں جو قید پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کا مشترکہ خط بھی سامنے آیا ہے، جس میں پی ٹی آئی سے رمضان میں احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل ہے۔ جماعت کی تنظیم کو عصر نو منظم کریں اور بلدیاتی انتخابات کے لیے تنظیم کو نچلی سطح تک فعال بنایا جائے۔ رہنما جے یو ایف اے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا بھی پی ٹی آئی کو یہی مشورہ ہے، کچھ ملتا جلتا، کہ آپ کے احتجاج سے کچھ نہیں بنے گا، جب بھی ڈالو تو کچا نہیں بلکہ پکا ہاتھ ڈالو۔ یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب مشورہ دیتے ہوئے نظر آئیں۔ اوور ٹو آر گیسٹ، ناظرین فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتے ہیں اور تمام بات میں ان کو شامل گفتگو کرتے چلتے ہیں، کیونکہ بڑے کانفلکٹنگ ویوز کہیں دوسری پارٹی سے کیا آئیں گے، اپنی پارٹی سے بڑے متضاد ویوز ہر طرف سے کیوں ایک سننے میں آ رہے ہیں ہمیں، اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ شیر علی ارباب صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پوری بات میں اپنی جماعت کا پرسپیکٹو رکھنے کے لیے، بہت خوش آمدید آپ کو شیر علی ارباب صاحب۔ سیدہ شیلہ رضا صاحبہ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹالورٹ ممبر قومی اسمبلی، اپنی جماعت کے تمام ویوز کے ساتھ ہم سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کو بھی بہت ویلکم۔ اور بیرسٹر عقیل ملک ناظرین وزیر مملکت برائے قانون و ان سے جڑتے ہیں ممبر قومی اسمبلی ایز ویل فرام پی ایم ایل این، گورنمنٹ اور پی ایم ایل این کے موقف کے ساتھ۔ شارٹلی آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ ان کا جو فریم ہے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ آ جائے گا، آپ کو ویسے ہمیں سن پا رہے ہیں وہ، ہم بہت خوش آمدید بیرسٹر صاحب۔ بات کا آغاز اگر میں آپ سے کر پاؤں شیر علی ارباب صاحب، یہ ایک بڑا کانفلکٹنگ سی صورتحال ہے اور اس پہ اگر آپ فرمائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ جو حکومت کے لوگ باقاعدہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایکسیس بھی دیا گیا تھا، پھر وہ ایکسیس ڈینائی بھی ہوا، ویٹو کیا گیا علیمہ صاحبہ کی طرف سے، یہ گورنمنٹ کے کئی لوگ محسن نقوی، طارق فضل صاحب دونوں یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، واٹس دا ریزن؟ اور ابھی جیسے اس میں بھی صحت کی صورتحال پہ بھی کانفلکٹنگ ویوز ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ مطلب فیملی کی کنسرنز تھیں کہ جی ہمیں حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے جو ہم آپ کو لوگ فیملی کے بتائیں گے ان کو کائنڈلی شامل کیا جائے۔ اس میں شاید ایک ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ تھی جو خان صاحب کی بہن ہے، اور ایک ڈاکٹر برکی ہیں نوشیروہ برکی، وہ خان صاحب کی کزن ہے۔ اس کو جو ہے حکومت نے ڈینائی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے پیچھے ہو گئیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اتنی چھوٹی چیز کے اوپر جو ہے سختی برتنا وہ جائز نہیں تھی۔ اگر ان کو ایکسس دے دی جاتی، الاؤ کر دیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اور یہ بھی فرمائیں شیر علی ارباب صاحب کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو اچانک آفٹر سم ٹائم، وہ ویسے تو بالکل خاموش تھے لیکن اب وہ منظر عام پر بھی نظر آ رہے ہیں، انٹرویوز بھی بڑے وہ بے باکی سے دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو ان کی رائے تھی، ایک انہوں نے بات کی تھی ان کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں۔ مطلب اس کے پیچھے آپ کیا اسیس کرتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ کیوں یہ انٹرویوز کے بعد ابھی مطلب آج کل اچانک وہ کیسے رونما ہوئے ہیں اور کیوں؟ اچھا دیکھیں، علی امین صاحب جب چیف منسٹر نہیں رہے تو کافی عرصے تک وہ غالباً ڈی آئی خان میں تھے، کبھی بیچ میں ایک آدھ دفعہ پشاور اسلام آباد آئے تو مجھے نہیں پتا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان کا ایک عشائیہ تھا، اس کے بعد اگلے دن پارلیمنٹ کا دھرنا، اسی دن دھرنا اناؤنس ہوا اور اگلے دن جمعے کو دھرنا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی کے پی ہاؤس میں دھرنے میں شریک تھے، ٹیکنیکلی ان کو بھی آنا تھا پارلیمنٹ اپنے ایم پی ایس، باقی ایم پی ایس کے ساتھ، سی ایم کے ساتھ، باقی ایم این ایس کے ساتھ۔ وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پولیس ڈی آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد، اور ان کے کہنے پہ جو ہے ہماری جو وہ تھے، ہم پارلیمنٹ میں بند ہو گئے تھے، کچھ کے پی ہاؤس میں بند ہو گئے تھے، کچھ فیڈرل لاجز میں بند ہو گئے تھے۔ سو اس کے بعد اوبیسلی ان کو پھر اپروچ کیا گیا ڈفرینٹ اینکرز نے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ جو ہے
ان کے اپنے ذاتی خیالات ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر میں اگر کامنٹ کروں گا کہ جی انہوں نے کیوں کیے ہیں, کس کے کہنے پہ کیے ہیں, کیسے کیے ہیں, تو وہ ذرا زیادتی ہوگی, بیکاز میں نے اس ایشو پہ علی امین گنڈا پور صاحب سے بات نہیں کی. ان کو اتنا ہے کہ ان کو ایسے ٹائم پہ ذرا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تھا تو زیادہ اچھا ہوتا. یعنی اس ٹائم پہ ان کو پرہیز, وہ بہرحال وہ اپنی طرف سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو اسٹریٹجی تھی وہ ٹھیک تھی, اور بہت ساری چیزیں اس وقت وہ 24 نومبر کی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کی من منشا کے حساب سے ہو رہی تھی, پھر ان کو پتہ نہیں مطلب ڈی ریل کر دیا گیا اس وقت کے مذاکرات کو, بار بار وہ یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تو دیکھیں اب سبجیکٹو بات ہے نا, اگر اس چیز کو ہم لے لیں کہ جی وہ کیسے بہتر تھا ان کا ٹائم اور اس ٹائم کیا بہتر تھا, اس کے اوپر تو مطلب ہے کامنٹ کرنا ذرا عجیب ہے. لیکن یہ بات ہے کہ تقریباً آخر ان کی ٹینیور کے آخر کو چھوڑ کے ملاقاتیں جو ہے خان صاحب کے ساتھ زیادہ ہوا کرتی تھی, اور وہی سلسلہ اگر کنٹینیو ہوتا تو نہ یہ ہیلتھ کا ایشو آتا, نہ کوئی اور ایشو آتا, نہ کوئی فیملی کا عدم اعتماد آتا ڈاکٹرز کے اوپر یا سرکار کے اوپر. لیکن وہ جو ایک بیسک ان کی بنیادی ہیومن رائٹ ہے جو وہ ان سے ڈینائی کی گئی, تو اس کے بعد جب آپ کو پتہ نہیں لگتا, جب ایکسس نہیں ہوتا, تو کہیں سے کچھ بھی رومر آ جائے کہ جی ان کو تو آنکھ ضائع ہو گئی ہے, ان کو تو زہر کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے, ان کو ان کی جان خطرے میں, تو اس کے اوپر پھر یہ جو ریئیکشن آتا ہے یہ بڑا فطری ہے. اگر ریگولر میٹنگز وغیرہ جو ان کا حق بھی ہے, کوئی کسی سے کوئی فیور نہیں چاہتے, نہ کوئی ہم کسی سے چاہتے ہیں, اور اس میں عدالتوں کے احکامات بھی موجود ہیں, اگر وہ چیزیں ڈینائی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں تو ہوں گی. کل کو کوئی اور اس طرح کی بات آ گئی ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی بیگم کے صحت کے حوالے سے کوئی اور اس طرح کی ایشو آ گیا, تو آپ اس سے زیادہ ریئیکشن دیکھیں گے, بیکاز عمران خان جو ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں, اور عمران خان اس پی ٹی آئی. یعنی بلیک آؤٹ کرنے سے جو ہے, ہاں دیٹ واز دا ریزن کہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا, اور لا علمی تھی نا آپ سب کو. دیکھیں یہ ایگزیکٹ, دیکھیں اب یہی ہے نا, کل کو چلے ہم سب ایم این ایز ہیں یا ہم جو لیڈرشپ جو ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ بڑا بھی مفاہمت کا کرے کہ جی نہیں مذاکرات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے, ایکس وائی زیڈ سے, ہمارا ورکر نکلے گا جس طرح ابھی بھی نکلا. ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ جا کے سوابی بند کر دیں یا ہزارہ موٹر وے بند کر دیں یا خیر آباد بند کر دیں. سو یہ چیزیں انریسٹ کی طرف جاتی ہیں, اور بڑا سمپل ہے, کوئی سمپل الاؤ جو ان کی فیملی ہے, اور اس سے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز بڑی مسنگ ہے, allow political people to meet خان صاحب. پولیٹیکل پیپل جائیں گے, پولیٹیکل چیزیں ہوں گی تو پولیٹیکل بریک تھرو بھی ہوگی نا. اگر پولیٹیکل لوگ نہیں جائیں گے تو obviously پھر تو اسی طرح کی چیزیں ہوں گی جو ہم دیکھ رہے ہیں, نہ کسی کے فائدے میں نہیں, نہ پاکستان کے فائدے میں, نہ ہمارے فائدے میں, نہ موجودہ حکومت جن کو جو لائے ہیں ان کے بھی فائدے میں نہیں ہے. اچھا, حکومت سے آپ نے بڑھ کر کہا کہ جو حکومت کو لائے ان کے بھی فائدے میں نہیں ہے یہ جو بلیک آؤٹ والی صورتحال ہے. اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کروں, اسٹیبلشمنٹ کی, رائٹ. شیلا رضا صاحبہ, آپ کا اس پہ ویو ضروری اس وجہ سے بھی ہے, ظاہر ہے کیونکہ آپ سب سے اہم کولیشن پارٹنر ہیں. ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی شیلا صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے رائٹ, ہم ان کو ری کنیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک زرداری صاحب کی بھی جو صدر زرداری کی سٹیٹمنٹ تھی, ہم نے گزشتہ ہفتے بھی اس پہ بات کی, اور یہ بات غلط نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یا پرائم منسٹر شہباز شریف جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو از دا لیڈنگ فگر ان دا گورنمنٹ, ان کی طرف سے اتنا سخت بیان نہیں آیا جتنا کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈنگ فگر ہیں اس وقت گورنمنٹ میں, دیٹ از دا پریزیڈنٹ, ان کی طرف سے ایک بڑا سخت بیان آیا خان صاحب کی صحت کو لے کر, جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی چرچا کی, اس دفعہ بھی انشاءاللہ کرتے ہیں. اوکے, ہم آئی تھنک وی کین ناؤ اسپیک ٹو شیلا رضا صاحبہ. جی شیلا صاحبہ, مجھے بتایا جا رہا ہے اب آپ کو میری آواز مل رہی ہے. یہ ایک پلیز یہ بتائیں کہ ابھی جو زرداری صاحب کے حوالے سے میں بھی ناظرین کو بھی یہ بتا رہی تھی کہ اتنا سخت بیان وزیر اعظم کی طرف سے نہیں آیا جتنا صدر زرداری صاحب کی طرف سے آیا ریگارڈنگ عمران خان صاحب. اور یہ جو تحریک تحفظ, جو پی ٹی آئی کے جو اسیران ہیں لوگ کوٹ لکھپت میں, بڑے مطلب آپ بڑے لیڈران ہیں, شاہ محمود ہیں, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, محمود الرشید, عمر چیمہ, سب نے مشترکہ خط میں ایک بات لکھی ہے, میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں. آصف زرداری, یہ 8واں نکات ہے اس خط کا. آصف زرداری کے عمران خان کے بارے میں حالیہ بیان بازی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, جو صدر مملکت کے ہرگز شایان شان نہیں. عمران خان ایک باوقار طریقے سے مشکل ترین حالات میں جیل کاٹ رہا ہے. یہ انہوں نے بھی فیل کیا کہ یہ بہت ہی سخت بیان تھا اور شایان شان نہیں ہے یہ صدر صاحب کے. ان کی فیلنگ کو ان کو مبارک ہو. ان کی اس طرح کی فیلنگز اس وقت کہاں تھیں
جب عمران صاحب اپنے دور حکومت میں صدر مملکت ان کی بہن، ان کے کارکن، ان کی سیکنڈ لیڈرشپ، یہاں تک کہ مجھ جیسے لوگوں تک اپنا ہاتھ بڑھا کر نیب تک آ چکے تھے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا بھی کچھ اسٹائل یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی جج کے بارے میں کچھ کہا اور اس کے بعد اس نے اپنا وہ بیان مختلف لوگوں کو سینڈ کر دیا. تو جس کو اس کو پکڑا گیا، پھر جس کو اس نے سینڈ کیا تھا ان سب کو بلائے گا. اس میں ایک میں بھی تھی کہ آپ کے پاس جو میسج آیا تھا آپ نے اس کو پڑھ کے کتنے لوگوں کو وائرل کیا گیا. تو یہ لوگ اس وقت کہاں تھے اس وقت یہ لوگ جب نیب سندھ میں مقدمے چلنے نہیں دیے جا رہے تھے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو صدر مملکت نے تو اسی وقت ہی کہا تھا کہ اپنے آپ کا تو میں معاف کر سکتا ہوں لیکن مجھے اس کا ہمیشہ دکھ رہے گا جو انہوں نے میری بہن کے ساتھ کیا. تو آپ ساری اخلاقیات بس اپنے وقت کی ہیں، ہمارے وقت کی کچھ نہیں ہے. آپ کو برا لگ رہا ہے لگنے دیں، لیکن یہ بات تو ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ اس کا صرف منجمد ہو گئی ہے کہ جو لوگ خط لکھ رہے ہیں نا ان کے لیے بھی بات نہیں ہوتی کہ ان کو رہا کیا جائے. جو خط لکھ رہے ہیں وہ تو بیچارے لکھ رہے ہیں، کیا کریں، پھنس گئے. ورنہ بس ایک ہی بات ہو رہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے، بانی کو رہا کرو. کیبنٹ میں نہیں جائیں گے، بانی کو رہا کرو. وہ نیشنل اسمبلی میں ہر وقت کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بانی کو رہا کرو. بھائی بانی آپ کے کنوکٹ ہو گئے اور آپ کے دوسروں پہ انگلی رہی. جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کیسی بیہودہ گفتگو کیا کرتے تھے. کیا تھا وہ کون سا پکچر ہاؤس جو کہ ایک پورا ون آف دا پروجیکٹ تھا اس بلڈنگ کا، وہ پکچر ہاؤس آپ کہتے تھے اس ون آف دا پروجیکٹ، اس وہ بڑی بلڈنگ کا مالک جو ہے وہ ٹکٹ بلیک کرتا تھا. آپ کہتے تھے وہ جو یوں کرتا تھا. تو وہ اس وقت یہ سارے خطوط لکھنے والوں کی کیا انگلیوں پہ فالش پڑ گیا تھا؟ تو یہ مجھے پوچھنا چاہیے نا. صدر نے کہا، ان کا بالکل انہوں نے کہا، لیکن انسان ہے وہ، آپ نے کیسے سمجھا؟ تو وہ آپ کے زبانوں پہ کیا ہوا تھا جب ایک وزیر اعظم جو ہے وہ مختلف باتیں کرتا تھا؟ اور یہ اچھا ہاں خط لکھ رہے ہیں نا، تو ایک خط لکھیں، پیارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز آف پی ٹی آئی، تھوڑا سا شرم کر لو، تمہاری بہنیں بھی یہ پڑھتی ہیں جو تم لکھ رہے ہو. تھوڑی سی شرم کر لو، تمہاری بہنیں بھی ہیں، تمہاری مائیں بھی ہیں. اور وہ جو تیار ہو کہ عجیب سی آنٹیاں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک نے تو دعویٰ کر دیا کہ وہ ماسی سپلائر تھی ادھر بلاول ہاؤس کی. یہ ان کو خط لکھے نا، آپ ایک کھلا خط لکھے. رائٹ. شیلا صاحبہ آپ تو دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندہ صدر زرداری صاحب سے بھی آپ نے 4 ہاتھ آگے رکھ کر جو ہے وہ آپ نے تنقید کے نشتر برسائے. میں پوچھ لیتی ہوں بالکل شیر علی ارباب صاحب سے، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک بھی اب جڑے ہوئے ہیں، آئی تھنک کوئی آڈیو کا ایشو تھا اس سے قبل. وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، وہی قانون و انصاف جس کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون. بہت خوش آمدید آپ کو عقیل ملک صاحب. اور آپ، میں دیکھ رہی تھی شیلا صاحبہ کی گفتگو کے دوران بھی آپ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ تھی. آپ فرمائیے گا، یہ اتنی بیسک بات ہے، شیر علی ارباب صاحب اظہار خیال پہلے کر چکے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہو جاتا اگر آپ ڈاکٹر عظمیٰ خان یا نوشروان برقی، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو الاؤ کر دیتے. ابھی بھی آپ سے علیمہ خانم صاحبہ یہی تقاضا کر رہی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سن لیں. مطلب آپ، میرا خیال ہے آپ نے خود ہی ایک ایشو کا اپنے کیا کہتے ہیں، یو ہیو میڈ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. وہ پہاڑ بنا دیتے، کیا کہتے ہیں اس کو، رائی کا پہاڑ. یس، رائی کا پہاڑ آپ نے بنایا ہوا ہے، ورنہ یہ معاملہ بہت چھوٹا ہے. سنیے گا وہ آپ سے کیا تقاضا کر رہی ہیں. ہم اپنی یہ ڈیل آفر کریں کہ میں نام نہیں دوں گی. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ملاقات نہ کروائیں، آپ اسے علاج کروا دیں. آپ صرف عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے جا کر ہماری فیملی کی موجودگی میں ہم ان کی آنکھ بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. جی ملک صاحب، کیا یہ مشکل ڈیمانڈ ہے پوری کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مونا صاحبہ. میں اس لیے مسکرا رہا تھا کیونکہ شیلا صاحبہ جب بھی بات کرتی ہیں وہ ہمیشہ ڈنکی کی چوٹ پہ بات کرتی ہیں اور حقائق کو اسی طرح بیان کرتی ہیں جس طرح حقائق ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ ان کی گفتگو کو بڑا انجوائے بھی کرتا ہوں اور اس سے کافی سیکھتا بھی ہوں. تو یہ تو ہو گیا فار سٹارٹرز. لیکن دوسری بات جو ہے وہ میں یہ ضرور آپ کو کہوں کہ یہ واقعی ایسی ڈیمانڈ ہے یا ایسی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہاں پہ تو دیکھیں
خان صاحب خود کہتے تھے کہ یہ تو جیل جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، تو اللہ معاف کرے، اب مکافاتی عمل ہے، اب وہ اللہ کی طرف سے ایک بیماری ان کو ہے۔ ہم نے تو کہا صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، جب ہمارے لیڈران کی صحت طبیعت خراب ہوتی تھی پھر کس طرح کے نعرے، کس طرح کے تانے کسے جاتے تھے، ہم نے تو وہ بھی نہیں کہا، ہم نے تو وہ بھی اس حد تک ہم گئے ہی نہیں، کیونکہ ہماری سیاسی تربیت میں، ہماری جماعت کی جو تربیت ہے، ہمارے لیڈران کی جو تربیت ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اور اب مکافاتی عمل یہ ہے کہ اپنی اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو ہم تو دعاگو بھی ہیں، ہم آل نیسیسری پاسبل جو اسسٹنس ہے میڈیکل اسسٹنس کے حوالے سے وہ ہم ان کو بالکل مہیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس تمام تر معاملے میں، اور معاملہ بڑا سمپل تھا، سیٹل ہو چکا تھا، ان کی پرسسٹنٹ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ الشفا آئی ہاسپٹل کے کسی بہترین ڈاکٹر سے کرائیں۔ کیا ڈاکٹر ندیم جو ہیں وہ الشفا آئی ہاسپٹل کے بہترین جو ہیں وہ معالج نہیں ہیں، وہ ہیڈ ہیں۔ اسی طرح پمس کے جو ڈاکٹر عارف ہیں وہ آئی کیئر اسپیشلسٹ ہیں، اس سے پہلے بھی خان صاحب کی آنکھ کا وہ معائنہ کرتے آئے ہیں روٹین میں میڈیکل بورڈ کے اندر، اور وہیں پہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی۔ جب پمس ان کو لایا گیا، جب انہوں نے تکلیف بتائی کہ مجھے آنکھ کی یہ تکلیف ہے، اور عمر کے اس حصے میں ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قیدی ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، باشمول خان صاحب، اور باشمول خان صاحب جو ہے تمام قیدیوں کو جو ہے بہترین طبی سہولیات میسر ہونی چاہیے، جو کہ آلریڈی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جس پہ سیاست کی جا رہی ہے، وہ تمام تر معاملہ اسی طرح کہ جو محسن نقوی صاحب نے بیان کیا کہ اس بات پہ بھی آمادہ ہو گئے تھے کہ ایک آپ فیملی کا ممبر بھجوا دیں اور ڈاکٹرز بھی لاہور سے آ جائیں۔ پھر کہا گیا ڈاکٹرز تو ابھی نہیں آ سکتے۔ ہم نے کہا آپ نے بہت ہی پہلے ہی ڈیلے کر دیا یہ تمام تر معاملہ، اور ڈیلے کی وجہ علیمہ خان صاحبہ ہی ظاہری طور پہ لیکن بیرسٹر صاحب میں عرض پلیز آپ سے کر پاؤں تاکہ اسی پوائنٹ پہ آپ مین مدعے کا جواب فرما دیں کہ عظمیٰ خان صاحبہ اور نوشروان برقی، ان دونوں کو اجازت دینے میں آپ لوگوں کو کیا قباحت تھی؟ آپ لوگ اگر یہاں الاؤ کر دیتے معاملہ وہیں سیٹل ہو جاتا۔ عظمیٰ خان صاحبہ کا آپ نے بیان سنا ہے، جب آخری ملاقات کروائی گئی یہ سوچ کے شاید یہ سب سے غیر سیاسی بہن ہوگی، میرے خیال سے انہوں نے تو ساری باقی بہنوں کے بھی نمبر کاٹ دیے، اور جس طرح کا بیان انہوں نے 2 دسمبر کی ملاقات کے بعد دیا، اور جس طرح کا ایک من گھڑت بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی گئی، وہ آپ نے بھی سنا۔ میں تو کہوں گا آپ وہ دوبارہ بیان چلائیں، پھر سنیں، اور پھر وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن وہ دیکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کل کی ان کی پریس کانفرنس ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ اگر دیکھیں تو جس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں، بھونڈے قسم کے الزامات لگائے کہ میرے بھائی نے اس وقت یہ بتایا کہ یہ میں نے، مطلب اگر وہ واقعی آپ کا بھائی اگر کچھ بتا رہا ہے تو آپ کیوں نہیں آ کے بتائیں گی؟ آپ کیوں چھپائیں گی؟ آپ نے صحت کے حوالے سے آپ کہتی ہیں کہ اس وقت اکتوبر سے معاملہ شروع ہوا، میرے بھائی نے کہا مجھے مت بتائیں۔ یہ کم از کم یہ آپ کا کام تھا، پھر تو خیانت آپ نے کی، جھوٹ تو آپ نے بولا، پھر آپ نے اگر واقعتاً بات اسی طرح تھی تو بات چھپائی آپ نے بات ظاہر نہیں کی، اور ابھی آپ پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، ڈاکٹر نوشروان جو ہیں وہ کوئی آئی اسپیشلسٹ تو ہے نہیں، میری معلومات کے مطابق ان کا ایک پولیٹیکل نیکسس ضرور ہے اور پولیٹیکل افیلیشن ضرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بریفنگ دی گئی ہے تمام تر علاج معالجے کے بعد تو انہوں نے اطمینان ظاہر کیا۔ اب ظاہری بات ہے ٹی وی پہ آ کے تو وہ یہ نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں، جن دیگر صحافیوں سے، جن لوگوں سے انہوں نے بات کی، اپنے سرکل میں لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا یہ تو بہترین ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ تو یہی ہونی تھی اور یہی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنی تھی، اور وہ ابھی طبیعت بھی ان کی بہت بہتر ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ منظر یہاں پہ یہ بات نہیں کہہ سکتے یا آن ریکارڈ یہ بات نہیں کہہ سکتے، اسی لیے کہا گیا کہ آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی، اور جو ٹریٹمنٹ دی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو سیاست تو صحت پہ یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ایک مدعا آ گیا کہ صحت پہ سیاست چمکائی جائے، لوگوں کو رائل اپ کیا جائے، تیش دلوایا جائے، اسی لیے نئی فورس کا بھی قیام کیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب دیکھیں ڈیمانڈز اتنی ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کے کہنے پہ تو اسپتال شفٹ نہیں کیا جائے گا، وہ تو ڈاکٹرز کی ایک ایکسپرٹ ایڈوائس ہونی چاہیے، ایک ایکسپرٹ اوپینین ہونا چاہیے، اسی پہ وہ اسپتال جا سکتے ہیں۔ ادروائز تو ویسے اس علاج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے جو ہیں آئی کیئر اسپیشلسٹ بن چکے تھے، آپٹومیٹولوجسٹ بن چکے تھے، اور انہوں نے اوور نائٹ ڈگریز بھی لے لیں، کسی نے کہا 85%، کسی نے کہا 80%، پھر یہ تمام تر ڈرامہ جو ہے was laid to rest and finally sanity prevail کی، اور اس پہ الحمدللہ یہ تمام تر جو باتیں کی جا رہی تھیں وہ تمام تر کیسرائیاں نے جو ہے وہ ان سے جان چھوٹی، اور فائنلی الحمدللہ جو ٹریٹمنٹ تھی وہ ہوئی، اور اب وہ بالکل بہتر ہیں، اور he is in good health and he is recovering. of course اس سے آگے ان کے جو 2 اور پروسیجر ہونے ہیں وہ ہونے ہیں،
ایک اور ان کو انجیکشن لگنا ہے ابھی اسی رواں ماہ, اور ایک اگلے ماہ جو ہے اس پہ انجیکشن بھی ان کو لگنا ہے ایز پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ. اچھا, بڑی فیئر بات ہے ظاہر ہے, اور یہ بھی بات ہے کہ اب جو یہ جو ٹیوزڈے کو ملاقات تھی وہ شیر علی ارباب صاحب نے کہا کہ وہ ایٹ لیسٹ بلیک آؤٹ ختم ہو جائے گا, سیئنگ از بلیونگ سچ ہو جائے گا, کہ یہ جا کر خود دیکھ لیں گے اس خود کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے پھر ہینس دا اسپیکولیشنز, کیونکہ ملاقات بند تھی. اور رہائی فورس پہ بھی بات کرنا لازم ہے, بٹ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بڑے سارے ضروری سوالات ہیں, کوشش کرتے ہیں سب کے جواب ہم اس لیگ میں پروگرام کے حاصل کریں, اور ڈیل کی بھی جو سرگوشیاں ہیں, ون منسٹر سیز ون تھنگ اینڈ the other denies it, وہ بھی پوچھنا ضروری ہے بیرسٹر عقیل اور تمام سے. شیر علی ارباب صاحب, پہلے تو آپ نے جواب پلیز فرمائیے گا. شیلا رضا صاحبہ نے کئی سارے پوائنٹس اٹھائے, اس حد تک انہوں نے سخت بات فرمائی کہ یہ جو ڈیئر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو جو خط لکھنا چاہیے آپ کے اسیران کو, اور انہوں نے تب کا بھی یاد دلایا کہ اس وقت ان کی انگلیاں نہیں چلتی تھیں, مطلب بڑے سخت الفاظ کا چناؤ انہوں نے کیا. اس پہ جواب آپ کا پلیز آ جائے. اور یہ کہ آپ ان لوگوں کے لیے بھی آپ کی جماعت سے جو آواز نہیں اٹھتی, یہ لوگ کوٹ لکھپت والے اسیران کا جو الزام ان کے لیے لگایا جاتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کے اکاؤنٹ سے بھی ملتی جلتی ٹویٹ ہوئی ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کا جیل میں کل ملاقات کا دن ہے, صاحبزادہ حامد رضا کے اتحادیوں میں کوئی رہنما سے ملاقات کے لیے پہنچا, صاحبزادہ حامد رضا کو جیل میں 111 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, کیا کسی کا ملاقات کا فوٹو آپ کے پاس ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا. مطلب یہ کیوں امپریشن ہے بائی اینڈ لارج کہ آپ لوگ سوائے عمران خان صاحب کے جو دیگر اسیران ہیں اور آپ کے لوئلسٹ ہیں, ان کو آپ بالکل نہیں پوچھتے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ناصف علی زرداری صاحب بزرگ سیاستدان ہیں, اور ہماری جس طرح ہم ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی بھی ایک پاپولسٹ پارٹی ہے, اور ان کو بھی ایک چیلنج ہے کہ ایک زمانے میں نیشنل پارٹی تھی, اب ایک صوبے کی پارٹی بن گئی ہے, تو obviously in order to become relevant انہوں نے وہ بات کر دی. ٹھیک ہے, کر دی, ان کا ویو ہے, لیکن یہ بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ خان صاحب جب جتنے بھی عرصے جیل میں ہیں, انہوں نے 15 سال شاید کاٹی ہے یا 10 سال کاٹی ہے, کچھ اس طرح ہے, خان صاحب نے 3 سال کاٹی ہے, کہ کتنے دفعہ خان صاحب اسپتال میں انہوں نے ٹائم گزارا, کتنی دفعہ زرداری صاحب نے ٹائم گزارا. میں کبھی بھی کوئی, جو مجھے جانتے ہیں, میں کبھی کسی کے خلاف زبان جو ہے وہ ایسے الفاظ کی بےہودہ اور فلانا وہ میں نے کبھی نہیں کیا, نہ میں نے کروں گا. ایک زمانے میں جب فوٹو شاپ نہیں تھا, یہی پی ایم ایل این نے بی شہید کی جو چیزیں بنائی تھی وہ شاید ان سے بھول گئی ہیں, شاید زرداری صاحب سے بھی بھول گئی ہیں. جب 2013 کا الیکشن تھا, 8 کا الیکشن تھا, یہ قاتل لیگ کہتے تھے پی ایم ایل کیو کو. پھر جو ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب کی پارٹی ہے, ساری کی ساری چیزیں بالائے طاق رکھ کے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ زرداری صاحب کو اتنا یاد ہے ساری چیزیں, تو شاید یہ چیزیں بھی اگر ان کو ریمائنڈ کرا دے تو اچھی بات ہوگی. تو مطلب بیسیکلی ہم کسی اور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا بیگانی شادی والا سین تھا. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس لوگ دیتے رہتے ہیں. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جی یہ حامد رضا صاحب کا یا باقیوں کو وزٹس ہوتی ہیں, ہمارے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ ہے, کچھ مہینے پہلے یہ لوگ جیل جا چکے ہیں, یہ شاہ قریشی صاحب سے سب کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی گاہے بگاہے ان کا بھی ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ سے چیزیں آتی ہیں. جہاں تک یہ جو انفلوئنسرز کی انہوں نے ایک بات کی, بہت سے ایسے انفلوئنسرز ہیں جو نام میں نہیں لیتا, جو کہ اپنے ریٹنگز کے لیے اور اپنے چینل کو مونیٹائز کر کے آگے بڑھانے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اس کو آپ اگر تحریک انصاف سے جوڑیں گی تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں, جس طرح فار ایگزامپل آپ بلوچستان کی گورنمنٹ دیکھ لیں, وہ بھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ جوڑتے ہیں, ان کی نہیں. ان کو تو انسٹال کر دیا گیا کہ یہ چلو ایک حکومت لے لو, یہ بھی ان کی نہیں ہے. لیکن اگر ان ڈیٹیلز میں پھر جائیں گے تو بات بہت دور چل جائے گی. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی صدر پاکستان کی, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اب کر لی تو بس ٹھیک ہے, ہو گیا. لیکن ایشو یہ نہیں ہے, یہ جو ملاقاتیں ہیں یا سارا کچھ ہے, دیر از اے بفر. جو آپ اب ملاقاتوں کا ایشو کیوں ہے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. بیرسٹر صاحب ہیں, سلجھے ہوئے آدمی ہیں, یہ خود دل میں چاہیں گے کہ ملاقاتیں ہوں, بٹ ان کا بھی اختیار نہیں ہے, پنجاب حکومت کا بھی اختیار نہیں ہے. دیر آر پیپل بیہائنڈ ہو آر کالنگ دی شاٹس.
بیکاز آپ نے جو دو بات کی ان کو سب بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جی، اور آئی تھنک وہ ایک الگ پوائنٹ ہے کہ جی جب بہنیں نکلتی ہیں تو وہ من عمران خان صاحب کا میسج دیتی ہیں، جس میں وہ کبھی کبھی جو ہمارے موجودہ آدمی چیف ہیں CDF صاحب ہیں، ان کے اوپر ان تنقید کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر کہ جی میرے صحت کے حوالے سے یا ویل بینگ کے حوالے سے، وہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں سے پھر انسٹرکشن آتی ہے کہ یار نہیں۔ شیر علی صاحب، ابھی بیرسٹر عقیل ہی فرما رہے تھے کہ عظمیٰ خان صاحبہ کو یہ بات اس وقت کرنی چاہیے تھی، اگر یہ زہر والی بات اس وقت 2 دسمبر کو کی تھی خان صاحب نے، تو انہوں نے اتنے عرصے میں کیوں نہیں کی، اور اب یہ کر رہے ہیں تو اس کو بیرسٹر عقیل ملک ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے اپنے بھائی کی۔ یہ تو دیکھیں، اس سے پہلے 2 دسمبر سے پہلے بھی خان صاحب کی ٹویٹیں موجود ہیں کہ جی میری صحت جو ہے یا مجھے کچھ ہوا تو فلانا فلانا ذمہ دار ہوگا، انہوں نے تو نام لیے ہیں، انہی کے نام لیے ہیں جو ہمارے موجودہ ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہی ہے کہ چیزیں اگر آگے جانی ہیں تو، اور ہمارے سب کے لیے ہمارے، بیکاز یہ سائیکل چینج ہوگا، شاید پیپلز پارٹی نے درمیانہ راستہ اختیار کر لیا، شاید ان کو کچھ نہ ہو، لیکن جب سائیکل چینج ہوگا تو یہی اس جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو دانائی اس میں ہے کہ اب ٹائم ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے اینڈ ول دا سائیکل چینج۔ شیر علی ارباب صاحب ایک جملہ فرما دیں پھر میں ان کی طرف بڑھتی ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے اور خبردار کیا ہے آپ نے PMLN کو، سائیکل چینج ہونے کے امکانات ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب یہ تو سیاست ہے۔ کسی نے سوچا تھا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان PML نواز، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء، یہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوں گی، یہ ٹریجری بینچز کا حصہ ہوں گی، تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خبر مطلب بی وارنڈ، آپ کو وارننگ دی ہے اور اس کا آپ سے جواب ضروری ہے، بٹ آفٹر اے بریک مجھے فوری بریک پہ جانا ہے اور فوری واپس آنا ہے، ڈونٹ گو اینی ویئر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بیرسٹر عقیل، یہ اس بات کا جواب آپ پلیز پہلے فرما دیں، یہ ڈیل کی جو باتیں ہیں، صدائیں ہیں، آپ کو پتہ ہے فیصل واڈا صاحب کی طرف سے اس پہ رد عمل آیا، اور ہم سب جانتے ہیں جب ان کی طرف سے رد عمل آتا ہے تو اس کو ایک خاص نظریے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو بری نہ لگی، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ڈیل والی، انہوں نے اس حد تک کہا کہ اڑتا تیر والی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، وہ کافی سٹرونگ ورڈڈ رد عمل تھا واڈا صاحب کا، اور پھر کیا اسی وجہ سے آپ لوگ یا آپ کے کچھ کولیگز کابینہ میں مجبور ہو گئے یہ کلیریفیکیشن دینے کو کہ نہیں جی کوئی ڈیل نہیں تھی، یہ تو رانا صاحب نے پتہ نہیں ایسی کوئی بات کر دی ہے؟ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے مونا صاحبہ۔ اگر آپ سوموار کا پروگرام اٹھائیں یا منگل والے دن کا، غالباً منگل والے دن کا ہے پروگرام جس دن یہ بات ساری آئی اور ایک مختلف کانٹیکس میں دیکھی گئی، تو میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی، میں نے کہا جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ برکیف میرے خیال سے میڈیا نے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکس لیا ہے، اور اس میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جی اس کی وجہ کیا بنی۔ ہم نے ڈیل کے حوالے سے تو نہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کہہ لیں ایک کوآپریشن وہ بالکل ضرور ہوئی تھی، اور وہ اس حوالے سے تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی حساس نوعیت کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا سپٹمبر اکتوبر کے ٹائم پہ، اور یہ اس وقت احتجاج کے لیے اسلام آباد آ رہے تھے، پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سے پچھلے علی امین گنڈا پور صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب سے، اور میں نے ہی یہ بات کی کہ حکومت کے کہنے پہ، اور حکومت نے ہی ساری جو ہے یہ کوارڈینیشن کروائی، پھر خان صاحب سے میٹنگ بھی کروائی جس میں اعظم سواتی صاحب بھی تھے، بیرسٹر سیف بھی تھے غالباً، اور وہاں پہ پھر اس ٹائم وہ آمادہ ہوئے اور انہوں نے کال آف کیا اپنا، اور یہ چیز شیر علی ارباب صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کال آف ہوا تھا، حکومت نے ہی ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ایک حساس نوعیت کا، اور اسی لیے ان کی اپنی سیفٹی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کے لوگ آتے وہاں پہ، ایک مذہبی جماعت کے بھی لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ تھے، تمام تر معاملہ، تو بالکل ہم نے اس وقت کہا، انہوں نے کال آف کیا، تو ہم نے اس وقت بالکل یہ بات کی تھی کہ آپ احتجاج ضرور کریں، آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کے کریں، اور اس کے بعد پھر یہ نومبر میں جب آئے تو ہم نے ان کو سنجانی کا کہا، اور بلکہ اکتوبر میں بھی سنجانی کا تھا اور نومبر میں بھی سنجانی کا تھا، تو اتنی کوآپریشن کہہ لیں یا اتنی لچک ضرور تھی کہ سنجانی کا مقام آفر کیا گیا، جس پہ مانی بھی راضی تھے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی راضی تھے، لیکن ان کی بہنیں اور ان کی بیگم شاید وہ راضی نہیں تھیں اس معاملے پہ، اور انہوں نے کس طرح جو ہے اس پورے پروسیس کو ڈیریل کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام تر معاملہ تھا۔ ڈیل، اس کو اگر آپ ڈیل کہتی ہیں تو بالکل اس کو ڈیل کا نام دے دیجئے، اس کو کوآپریشن کہتی ہیں تو بالکل اس کا نام دے دیجئے، لیکن اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی۔
फेयर इनफ। दो सवालात ये हैं कि एक, नंबर वन, राणा साहब ने ये तो पिछले अपने इंटरव्यूज में एक्नॉलेज किया है, वो समझते हैं बड़ी बहादुरी से जेल काटी है खान साहब ने। आपका भी ये ख्याल है कि वो बड़े एक अच्छे अंदाज में जेल काट रहे हैं? जैसे भी शेर अली साहब ने बोला कि मतलब अस्पताल वगैरह जरदारी साहब के कंपैरिजन में वो एक दफ़ा भी नहीं गए, और विच इज़ अ फैक्ट। आप उसकी तारीफ करेंगे? एंड नंबर टू, इसका भी जवाब बता दें कि अभी जो एक और ये बात थी ना कि चले वो उनसे मुलाकात ना मिलना अलग बात, आपने इन लोगों को भी मैसूर कर दिया पार्लियामेंट में भूखा प्यासा। अच्छा, दोनों चीज़ों पे, दोनों क्योंकि एक तफसीली इस पे जवाब आने चाहिए और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हैं। यहाँ पे आपने बात की कि खान साहब की सेहत के हवाले से, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। जी गो अहेड अकील साहब। हाँ, मैं सेहत पे ज़रूर ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मेडिकल बोर्ड्स, डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टर्शरी केयर हॉस्पिटल से भी, वो भी खान साहब को आके चेक करते रहे हैं। उनकी दांत की बीमारी का इशू रहा है, उनको टिनाइटिस का इशू रहा है, उनको कॉन्जेक्टिवाइटिस का इशू रहा है। ये तमाम तर रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। ये तमाम तर अडयाला के अंदर जो अस्पताल है, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स उनकी होती रही हैं गाय बगाए। हाँ, ये पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई क्योंकि हर पेशेंट का एक आई थिंक राइट टू प्राइवेसी होता है और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को इस तरह तशहीर नहीं करनी चाहिए मीडिया के ऊपर या अदरवाइज, चाहे वो मुल्क का वजीर आज़म ही क्यों ना हो। दूसरी बात है कि आपने जो पूछा इस हवाले से मैसूर होने का पार्लियामेंटेरियंस भूखे प्यासे, मैसूर होने का पार्लियामेंट में, तो वो सीसीटीवी फुटेज जारी हो चुकी है। जो पराठे और जो सेवर फूड के पुलाव वगैरह उड़ाए जा रहे थे वो सबने देखे हैं। जुमे के दिन मैं आपको जुमे का शेर अली साहब हंस भी रहे हैं, आप तो करेक्ट भी कर रहे हैं। जी मैं यही तो कह रहा हूँ, वो देख लें सीसीटीवी। और मीडिया के, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मीडिया के लोग भी कुछ वहां पे मौजूद थे। नहीं, भूख देखे ना आप, भूख हड़ताल की बात नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त असल में जो सिचुएशन थी, ये वहाँ पे धरना देना ही नहीं चाहते थे। बैरिस्टर मैन नियाजी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अचकज़ई साहब ने कहा कि धरना देना नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी धरना हुआ। पहले कहा गया कि जी धरना ख़त्म कौन कराएगा, उन्होंने कहा अचकज़ई साहब और यही लोग करवाएंगे, लेकिन धरना दिया किसने? तो जब आप कर देते हैं, सबलेट कर देते हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं पार्टी के सारे अफेयर्स को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट्स को, तो फिर यही होता है। अच्छा, यही होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना, ठेके पे दे। थैंक यू टू एवरीवन। नाज़रीन, इंडीड अ वेरी होलसम डिबेट। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ।